अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पे जो भी न्यू आ रहे, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पूरा वीडियो आप लोगों ने ज़रूर वॉच करनी है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का रिएक्शन। सबसे पहले मैं दिलबर के बारे में बात करूंगी। आज दिलबर का वीडियो देखा, परवेज़ मुशर्रफ जी का इंतकाल हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन उनका अफसोस का तरीका दिलबर का बड़ा ही अजीब था। मुझे समझ नहीं आया कि इंसान जब कोई मर जाता है तो उसके ऊपर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा जाता है, जो हर मुसलमान को पता है। छोटे से बच्चा जो है ना, उसको ये पता होगा। उसके बाद उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ किया जाता है। उसके बाद उनके घर वालों के लिए दुआ की जाता है कि अल्लाह पाक उन सब को, चाहे घर वालों में जितनी फैमिली मेम्बर्स हैं, उन सब को अल्लाह सब्र अता करे। इस तरह दुआ की जाती है। ये कौन सी दुआ का तरीका था कि हौसला अफजाई दे? हौसला अफजाई दे का क्या मतलब? मेरे तो उर्दू इतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, अच्छी भी नहीं है। आई नो बहुत गड़बड़ करती हूँ दोनों चीज़ों में, चाहे हिंदी बोलूँ चाहे उर्दू बोलूँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला मैं करती रहती हूँ। लेकिन तो दिल भर ये सब चीज़ें ज़रा अच्छी तरह से सीख लो, क्योंकि किसी के मरने पर क्या पढ़ना चाहिए, कब्रिस्तान में जाके कौन सी दुआएं पढ़ी जाती है, ये बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें। क्योंकि आखिर में हमने भी इसी कब्र के अंदर जाना है। घर में बैठ के सारा दिन दुआ रानी, फातिहा रानी ये सब करने से बेहतर है बैठ के इन बच्चों को थोड़ा अल्लाह, बिस्मिल्लाह, नमाज कैसी पढ़नी चाहिए, हस्बैंड वाइफ ये सब बातें किया करो। ये सब बातें करने से क्या होता है ना, बच्चे सुनते हैं कि हमारे माँ बाप क्या बातें कर रहे हैं, वो खुद ब खुद उनका इंटरेस्ट फिर उन चीज़ों में बढ़ता है। सारा दिन हा हा ही गाना बजाना घूमना फिरना, अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में सिर्फ इसी काम के लिए नहीं भेजा है, ठीक है? ये बात हमेशा याद रखना। अब बात करेंगे नैना के ऊपर। नैना के ऊपर क्या ही बात करूं, उस लड़की को तो ये भी पता नहीं है कि दुपट्टा कैसी लेनी चाहिए, कितना बॉडी को छुपाना चाहिए देवर के सामने। अकमल इसका देवर है, पूरा दिन इसके घर में पड़ा रहता है, उसके साथ और एक आदमी पता नहीं क्या भाई भाई बुलाती है, वो पड़ा रहता है। और ये जिस तरह से घूमती है, एक दुपट्टा तक अपनी जिस्म पे नहीं लेती है। इतनी बेशर्मी, इतनी बेहयाई। और यूट्यूब के अंदर क्या दिखा रही है, मतलब पूरी दुनिया इसको देखती है ऐसे ही, ना दुपट्टा होता है ना कुछ। इतने डीप गला पहन कर नेल पॉलिश लगा रही होती है, नेल पेंट वगैरह लगा रही होती है, और ऐसे ऐसे बैंड हो रही है, झुक रही है। इसको इतनी शर्म नहीं आती है। इसको कोई भी नहीं मना करता है, ना रुबीना जी इसको मना करती है। फिर इस बात पर मैं फिर सलमा का नाम लेती हूँ, ना सलमा मना करती है। सलमा को इतना प्यार है इसके साथ, कम से कम एक माँ को चाहिए, एक खाला को चाहिए ये सब चीज़ें बताए। क्योंकि अगर वो चीज़ वो नहीं समझ रही है, जाहिलियत कर रही है, गवार बनी हुई है, तो उसको समझाना चाहिए कि हम मुसलमान लोग हैं, इतना डीप गला पहन के ऐसे ऐसे झुकना नहीं है। मर्दों के साथ इधर एक पड़ा हुआ, उधर एक पड़ा हुआ, इधर मामू पड़ा हुआ है सौतेला, उधर देवर पड़ा हुआ है, इधर हस्बैंड पड़ा हुआ है, खुद इधर लेटी हुई है, इतने इतने शॉर्ट स्लीव्स पहनकर। ये बिल्कुल गैर मुनासिब है। तभी इनकी घरों में इतनी गंदगी होती है, हर किसी से इनका रिलेशनशिप बन जाता है। आज तक इसका समझ नहीं आया कि ये अपनी बॉडी कवर क्यों नहीं करती है। आखिर सीने में दुपट्टा लेने में इसको प्रॉब्लम क्या है, इशू कहाँ आ रहा है इसको? लेने आएंगे, उसकी मर्जी है, चॉइस है। नहीं, उसकी मर्जी नहीं है, वो खुद को मुस्लिम कहती है, तो हमारी भी बदनामी हो रही है इसकी इस बेहयापन से, ठीक है? दूसरों की हर बात पे छोटी सी छोटी, कब उसने कफ कर ली, कब उसने हंस लिया, कब उसने बोल लिया, उस पर रिएक्शन दिया जा रहा है। लेकिन ये जो एक इतनी बेहयापन कर रही है, खुलेआम एक रूम में सारा मर्दों के साथ लेटी रहती है, क्या इस्लाम में ये सब चीज़ें जायज़ है? ठीक है, मानते हैं हमारा काम है रिएक्शन देना, तो रिएक्शन देने के साथ साथ अगर हम अपनी दीन को भी प्रोटेक्ट करें तो इसमें क्या बुरा है? मुझे तो नहीं लगता कोई बुराई है।
اب جا رہی ہے یہ سعودیہ، جا کے وہاں عمرہ کرے گی۔ شوہر کے بنا میں نے سنا عمرہ نہیں ہوتا ہے، تو پتہ نہیں کیسے عمرہ کرے گی، مجھے نہیں پتہ۔ اگر کسی کو پتہ ہے پلیز مجھے بھی بتائیے گا، کیونکہ جو بھی سن رہے ہیں جن کو پوری طرح سے اس چیز کا نالج ہے، مجھے ابھی تک یہ چیزیں نہیں پتہ۔ ہم نے تو ہمیشہ یہ سنا ہے کہ کوئی محرم ہونا چاہیے، اور اس ٹائم پہ مجھے نہیں لگتا کہ سعودیہ میں کوئی بھی اس کا محرم ہے ادھر نینا کا۔ اور مجھے بڑی شدت سے انتظار ہے اس کا سعودیہ جانے کا، کہ اس بار یہ کیا کرتی ہے سعودیہ جا کر۔ لاسٹ ٹائم جب ستارہ گئی تھی تو ستارہ نے جا کے وہاں ماڈلنگ کیا تھا، جس میں سلمہ نے پوری طرح سے اس کی ہیلپ کی تھی۔ رمضان کے مہینے میں ان لوگوں نے ماڈلنگ کیا، دنیا کو دکھایا خوبصورت عورت۔ اس کے بعد پھر عمرہ جانے کے ٹائم انارکلی کی ڈریسز ڈھونڈا جا رہا تھا، دونوں بہنوں نے مل کر ڈھونڈا۔ کچھ چیزیں جو ہے نا پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ہے، اس لیے میں کرتی ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کسی کے خلاف ہوں، لیکن میں اپنا منہ کو روک نہیں سکتی ہوں۔ جو ریئلٹی ہے، جو حقیقت ہے، وہ میں بات کروں گی۔ کسی کو اچھا لگ رہا ہے، کسی کو برا لگ رہا ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ ایکچولی بات کیا ہے، بالکل ستارہ جیسے گئی تھی جن دنوں میں، اسی دنوں میں یہ بھی جا رہی ہے، تو مجھے دیکھنا ہے کہ یہ جا کے کون سا لک کریٹ کرتی ہے۔ اب آف کورس کوئی انڈین لک ہی کریٹ کرے گی، ابھی اس میں سے کوئی ایکٹر، ڈانسر یا کوئی بھی ہوگا تو میرے خیال میں عرفی جاوید، زینت امان، راکھی ساونت، ان میں سے کوئی لک پسند ہوگا، کیونکہ ہماری نینا بہت ایڈوانس ہے، بہت ہی بولڈ ہے، اور اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کا شوہر صرف دیکھتا ہے اور سمائل دیتا ہے۔ غیرت کرو، شرم حیا کرو، غیرت مند آدمی ہی نہیں ہے یہ اس کا۔ اس خاندان کی عورتوں کی طرح اور اس خاندان کی مردوں کی طرح میں نے کہیں اس طرح کے آدمی عورتیں نہیں دیکھا ہے۔ ٹرسٹ می، یقین کرے مجھ پر، میں نے اتنے بے شرم اور بے حیا لوگ نہیں دیکھا ہے۔ جس عورت میں یا جس لڑکی میں شرم حیا نہ ہو، وہ کیسی ہوگی مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کیوں اپنا منہ خراب کروں۔ اور جو بھی مسلمان اپنی بیوی، بیٹی، جو بھی بہن کسی کو بھی اس طرح آزاد چھوڑتے ہیں نا، قیامت کے دن ان کی گریبان کو اللہ پکڑے گا، ان کی گریبان پکڑ میں آئے گی کہ کیوں تم لوگوں نے ان کو ایسے آزاد چھوڑا ہوا تھا۔ تب ان کو پڑی ہوگی یا نفسی یا نفسی یا نفسی، اپنی جان بچانے کی۔ تب کوئی دوست، کوئی سہیلی، کوئی شوہر نہیں آئے گا بچانے کے لیے، سب کو اپنی پڑی ہوگی۔ اس نینا سے تو میں کچھ نہیں کہوں گی، کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے لیے بہت میں نے ویڈیوز بنائی، اور آگے بھی جب جب یہ بے حیا پن دکھائے گی اور مجھے اس کی نظر آئے گا، میں اس پر ویڈیو بناؤں گی۔ سلمہ سے اتنا کہنا چاہوں گی کہ سلمہ، اس بار تھوڑا آنکھ اور کان اپنی کھلی رکھنا، لاسٹ ٹائم کی طرح آنکھ بند نہیں رکھنا اور کان بھی بند نہیں کرنا، کیونکہ مجھے وہی یاد آ رہا ہے۔ تارا بھی ایسے ہی ٹائم پہ گئی تھی، رمضان تھا اور پھر عید تھا اور اتنا کچھ ہو گیا، اس کے بعد آپ نے 5 مہینے یا 4 مہینے بعد بتایا، تو اس بار بھی کوئی ایسی نیوز مت دینا 4-5 مہینے بعد پلیز، کیونکہ ہم تھک گئے ان گندی باتوں کو سن کے۔ زیڈ زیڈ زیڈ، اس طرح لگتا ہے کہ اللہ معاف کرے کہ لوگوں نے اس الفاظ کو کوئی پھول سمجھ لیا، کوئی نعمت سمجھ لیا، کہ نہیں بولے جا رہے ہیں بولے جا رہے ہیں، ختم ہی نہیں ہو رہا ہے۔ بات کرتے ہیں ستارہ کے اوپر۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گی، تارا، تم اپنی دونوں بیٹیوں میں اتنا فرق کیوں کرتی ہو؟ آیت کو تم کچھ اور طرح سے پیار کرتی ہو، مانتی وہ چھوٹی ہے، تھوڑا سا زیادہ ایکسٹرا کیئر اس کو دینا پڑتا ہے، لیکن طیبہ بھی کوئی اتنی بڑی نہیں ہے۔ مطلب اس کا پورا منہ سویل ہو رہا تھا، اتنا اس کا لپس میں نے دیکھا، اتنے سویلنگ ہو رہی تھی، اس کو تم ڈاکٹر لے کے نہیں گئی۔ اور آیت کو، جس کو فیور بھی نہیں آیا تھا، صرف فیل ہو رہا تھا، اس کو بھگا کر تم لے گئی۔ تمہیں بڑا ٹینشن ہے، ابھی جسٹ اس نے نرسری جوائن کیا ہے، تمہیں اس کی پڑھائی کا بڑا خیال ہے، لیکن طیبہ کو، اس کو بھی تو اسکول جانا تھا نا، اس کا جو چہرہ اتنا سویلنگ ہو رہا تھا، زخمی، ادھر زخم ادھر زخم، اس کا تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دونوں بیٹیوں میں اتنا فرق کیوں کرتی ہو؟ آخر آیت کو اتنا زیادہ امپورٹنس، طیبہ کو بالکل اگنور کرتی ہو ہر ٹائم، آخر کیا وجہ ہے؟ کیوں؟ شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے۔ بچے کیوں پیدا کر لیتے ہو جب سنبھال نہیں سکتی ہو، پیار نہیں دے سکتی ہو، کیئر نہیں دے سکتی ہو، تو پیدا کیوں کرتے ہو بچے؟
جیسے کہ تم نے کہا کہ طیبہ کو امی نے کوئی ان کے پاس پڑا ہوا تھا لگا دیا، تو آئی تھنک تمہاری امی بہت ہی بڑی کوئی سرٹیفائڈ ڈاکٹر ہے، تو ان کو ایک کراچی میں چھوٹا سا کلینک نکال کے دے دو۔ یہ جو ہیرا پھیری کرتی رہتی ہو، فیک ڈرامے کرتے ہو پورا خاندان مل کے، اس سے تو بہتر ہے کہ کلینک کھول لو، اس میں سے اچھے خاصے پیسے آئیں گے۔ لیکن کراچی کی اس جگہوں میں بستی ایریا جو ہے، جہاں غریب جو غربت کے مارے جو علاج نہیں کرا سکتے، ٹریٹمنٹ نہیں کرا سکتے ہیں، اس جگہ میں اپنی امی کو کلینک نکال کے دو، یہ چھوٹی موٹی کے ان کے وہاں کام آ جائیں گے، کیونکہ وہ بیچارے تو ٹریٹمنٹ ہی نہیں کرا سکتے بیماری کا۔ میرے لیے ایک ہی ورڈ ہے کہ شرم کرو، اپنی بچوں میں اتنی فرق کرتی ہو، خاص کر اپنی بیٹیوں میں۔ صرف اتنا کہوں گی، یہ جو اپنے بچوں کو تم لوگ ساتھ رکھ کے ہر بات ان کے سامنے ڈسکس کرنا، چاہے وہ سبسکرائبر کا ہو، چاہے وہ اپنی جھوٹ مکاری کا گیم ہو، چاہے فریب کا گیم ہو، ان کے سامنے سب باتیں ڈسکس کرتے ہو نا، یہ چیز تم لوگوں پر ہی الٹا پڑے گا۔ یہی بچے تم لوگوں کو سبق سکھائیں گے، تمہارے اپنے۔ کہتے ہیں نا، کبھی بھی اچھا کام یا نیکی کا کام ضائع نہیں جاتا ہے، اور برائی جو ہے نا وہ ایک نہ ایک دن بھاری پڑتی ہے اوپر۔ بھلے اس ٹائم پر لوگ عیش کر رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں کہ اللہ تو ہم سے خوش ہے، ہمیں پیسہ دے رہا ہے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ وقت آنے پر یہ سب کچھ جو ہے نا الٹا ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں اعظم بھائی کے بارے میں۔ اعظم بھائی کیا چاہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آیا۔ پہلے انہوں نے 5 سوال سلمیٰ سے کیا، اور اس کے بعد پھر اب سلمیٰ کی تعریفوں کے پل باندھنا پھر شروع ہو گئے ہیں کہ نہیں، سلمیٰ نے نقاب کیوں اتارا تھا، سلمیٰ نے یہ کیوں اتارا تھا وہ۔ اعظم بھائی، ہم سب نے سن لیا ہے، سلمیٰ ہمیں بتا چکی ہے کہ کیوں اس نے نقاب اتار دیا تھا۔ ہم نے کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا کہ نقاب کیوں اتارا۔ ہاں، نہ اتارتی اچھی بات تھی، ضروری نہیں تھا کہ عورت کو، غیر محرم کو اپنی شکل دکھانا، لیکن وہ اس کی مرضی تھی، پورا چہرہ اس کا چھپا ہوتا ہے، پورا مطلب حجاب اس نے کیا ہوا ہوتا ہے، اگر فیس صرف دکھا رہی ہے اٹس اوکے، ہم نے کچھ نہیں بولا۔ لیکن آپ کیوں اس بات کو پھر دوبارہ لے کر آ رہے ہو؟ پھر دوبارہ آپ کیا چاہتے ہو؟ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کرنا چاہتے ہو ہر وہ چیز؟ میں نے سنا آپ بول رہے تھے وہ تارا کے بارے میں، چپک گیا تھا کپڑا، پانی میں گھس گئی تھی، مطلب آڈ لگتا ہے ہر ٹائم پر وہی بات، کتنا اور گندگی سنے انسان۔ جب سلمیٰ یہ بات لے کر آئی تھی اور سلمیٰ نے ہی یہ بات کو بند کر دیا، تو آپ لوگ کیوں اس بات کو کھینچے جا رہے ہو؟ بند کر دو نا آپ لوگ بھی۔ سلمیٰ نے تھوڑی آپ کو پھر سے ریکویسٹ کیا کہ نہیں مجھے سچا ثابت کرو۔ جو بھی سلمیٰ اپنی بات لے کر آئی تھی، ہم سب نے اس کو سپورٹ کیا، لڑائی ہوا، جھگڑا ہوا، گندگی ہوا، دونوں طرف سے برابر گندگی ہوئی۔ اس کے بعد سلمیٰ آئی، سلمیٰ نے آ کے کہا کہ میری والدہ نہیں چاہتی اس کو کنٹینیو کروں، اور میں بھی آج سے ختم کر رہی ہوں۔ تو آپ لوگ کون ہو؟ کیوں آپ لوگ ان باتوں کو پھر سے دہرا رہے ہو؟ آپ لوگ تو اس بات کو ختم ہی نہیں ہونے دو گے، یہ تو ہم مسلمانوں کی بدنامی ہو رہی ہے۔ ہر کوئی جان رہا ہے کہ یہ مسلمان عورتیں شادی شدہ ہو کر بھی کیا کرتی ہے، کیا کر سکتی ہے اپنے بہنوں کے گھروں میں جا کر۔ ان باتوں کو ریپیٹ کر کے صرف اور صرف مسلمانوں کو آپ لوگ ذلیل کر رہے ہو، ٹھیک ہے؟ مسلمانوں کو ذلیل کر رہے ہو، باقی کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ ستارہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کو کوئی بھی کچھ بھی بولے، اس کو پرواہ ہی نہیں ہے، اس کو صرف ڈالر سے مطلب ہے، اور انفیکٹ جو سچائی ہے، اس پوری فیملی کو صرف پیسہ ڈالر سے مطلب ہے، عزت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جو یوٹیوبرز بلائنڈ سپورٹ کر رہے ہیں نا، چاہے سلمیٰ ہو چاہے ستارہ ہو، دونوں کو صرف اور صرف اپنا ڈالر بنا رہے ہیں، کوئی سپورٹ وپورٹ نہیں کر رہے ہیں۔ سب نے اپنے چینل بنایا ہے، اپنے چینل کو کھڑا کر رہے ہیں ڈالر کمانے کے لیے۔ مجھے لگتا تھا آپ بہت زیادہ میچور ہو، بہت سمجھ ہے آپ کو، دین کا بارے میں بہت زیادہ پتہ ہے، لیکن افسوس ہے کچھ نہیں پتہ آپ کو۔ جائیں جا کے حدیث پڑھے، حدیث میں تو اتنا لکھا ہے، اگر کوئی عورت بدکار بھی ہے نا، اس کو اتنا ذلیل، اتنا رسوا مت کرو، یہ گناہ ہے، آپ کے اوپر گناہ چڑھے گا۔ جو بھی ہم جتنی بار اس کو یہ چیز کہیں گے نا کہ ڈیڈ والی بات ہے، میں اس پہ بول رہی ہوں، اتنا ہی ہمارا گناہ بڑھے گا، ٹھیک ہے؟ سلمیٰ جب شروع میں یہ بات لے کر آئی تھی، ہمیں بھی بہت غصہ تھا، ہم نے بھی ویڈیوز بنایا، سلمیٰ کو سپورٹ کیا، رونا دھونا کیا، لیکن جب سلمیٰ نے ہی ختم کر دی بات، سلمیٰ نے خود آ کے لائیو آ کر یہ کہا کہ میں اپنی والدہ کے لیے ہر چیز ختم کر رہی ہوں، تو کم سے کم اس کی عزت میں، سلمیٰ کی عزت میں ہی ہر چیز ختم کر دو۔ اب تو وہ اپنی فیملی کے ساتھ خوش ہے، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، کیوں اس کی میموری کو ریفریش کر رہے ہیں آپ لوگ؟ پھر سے وہی بات دہرا کر کسی کے لیے
ہے نہیں، کم سے کم سلمیٰ کے لیے ہی بند کر دو یہ سب باتیں، کیونکہ اب تو بہت زیادہ خوش ہے، گھوم رہی ہے، پھر رہی ہے، ہنس رہی ہے، بول رہی ہے، آپ کیوں اس کو بار بار وہ سب چیزیں یاد دلا رہے ہو؟ سلمیٰ کے پیار میں ہی آپ لوگ رک جاؤ۔ فرینڈز بس آج کے لیے اتنا ہی، آئی ہوپ کہ آج کا ویڈیو آپ لوگوں کو اچھا لگا ہے۔ اگر اچھا لگا ہے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل پہ جو بھی نیو آ رہا ہے آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن کو ہٹ کرنا مت بھولیے گا کہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن ملتی رہے، اور پورا ویڈیو آپ لوگوں نے پلیز واچ کرنی ہے۔ جاتے یہی کہوں گی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے، معاف کرنے کی عادت اور حوصلہ پیدا کرو، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے انسان کی گناہوں کی پردہ پوشی کی ہے۔ اگر تمہارے درمیان ایک دوسرے کی گناہ ظاہر ہو جاتے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہیں کرتے۔ سمجھنے کی کوشش کیجئے یہاں کیا لکھا ہے۔ انسان کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اللہ ہر ایک چیز دیکھ رہا ہے، وہ وقت آنے پر اپنا انصاف خود کرے گا، ہمیں انصاف کا ترازو ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز پڑھا کیجیے گا، نماز ہم پر فرض ہے، نماز کی کوئی معافی نہیں ہے۔ بچوں سے بھی پیار سے بیٹھ کے جب آپ سمجھائیں گے، چھوٹے بچے جو ہیں نا بہت جلدی پیار سے مان جاتے اور ان چیزوں پر عمل بھی کرتے، ایک دفعہ ہو جائے نا بچے پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے ان کو کنٹرول کرنا، تو کوشش کیجئے بچپن سے ہی ان کو کنٹرول کرنے کی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ان کی آزادی چھین لے، ان کا فریڈم چھین لے، ایسا نہیں، لیکن پیار پیار سے ان کو صحیح چیزیں سکھانے کی کوشش کریں، نماز کے بارے میں بات کریں، حدیث کے بارے میں بات کریں، اچھی اچھی چیزیں ان کو سکھائیں۔ چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔